एक माह कब्ल ज़फर घर। नीम तारीक कमरे में वाहिद रोशनी उन स्क्रीन्स की थी जो दीवार में नस्सीं, एक नहीं दो नहीं ढेर सारी स्क्रीन्स। उनके नीचे लंबी मेज़ और उस मेज़ के सामने रखी कुर्सी पे कोई बैठा था। उसकी सुरमाई आंखें रोशनी पड़ने पे मुख्तलिफ रंगों में मुनक्किस होती थीं। उस स्क्रीन के चौखटे पे चलती उन पांचों की तस्वीर देख रहा था जिन्होंने बहुत जल्द उसका मेहमान बनना था। दफातन दरवाजे पे आहट हुई और एक लावाली सा नौजवान अंदर आया। वो कुछ कहते कहते रुका। उसकी नजर स्क्रीन पे ठहर गई। उसके लबों को एक अजीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट ने छुआ। फर्ज करो अगर इनमें से कोई मर जाए तो वो कौन होगा? नौवारिद कुछ सोचते हुए बोला। सुरमाई आंखों वाले मर्द ने स्क्रीन से निगाहें न हटाई। मैं उन्हें मारने के लिए नहीं ला रहा, वो हमारे मेहमान होंगे। उससे एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर अपनी कुर्सी को जरा सा मुड़ा। अब की रोशनी उसके दाने रुख पे पड़ने लगी। आधा वजूद अंधेरा, आधा वजूद रोशनी। वो यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे, है ना? नौवारिद ने सर हिला दिया और हल्का सा मुस्कुराया, इस बात से बेखबर कि बहुत जल्द वो अपनी बात से ऐसे मुकरेगा कि तारीख याद रखेगी। वो चला गया। वक्त गुजरा और शाम का पहर आ गया। दीवार पे लगी ढेर सारी स्क्रीन्स पे इस वक्त चार मुख्तलिफ लोगों के घर, वर्क प्लेस, कैफ़े की फुटेजेस चल रही थी। स्क्रीन्स के आगे 3 से 4 लंबी कुर्सियां रखी थीं और उन्हीं कुर्सियों में से एक पे इस वक्त जबल खान बैठा था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई जज्बा ना था। वो यकटक स्क्रीन को तक रहा था। स्क्रीन पे एक मंजर था। स्याह बालों वाली लड़की, सफ़ेद जोड़े में मलबूस, स्याह कोट बाजू पे लटकाए, तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी। लोगों की रश को चीरते हुए मोबाइल एक कान से लगाए संजीदगी से दूसरी तरफ बात सुनते हुए वो कोर्ट की राहदारियों में खड़े लोगों को खुद को देखने पर मजबूर करती थी। तुमने कभी सोचा है हम इन सबको एक साथ कैसे लाएंगे? दरमियानी कुर्सी पे बैठे लड़के ने यकदम गर्दन उसकी तरफ मुड़ी। जबल ने नसें स्क्रीन पे जमा कर रखी। एजेंट उन्हें इकट्ठा करेगा, किस तरह ये उसका काम है। हमें लोकेशन मिलेगी। और तुम एजेंट पे इतना यकीन क्यों है? वो उनका ही दोस्त है। हाँ ठीक है, उसके बाप ने हमेशा उसे सच के साथ रहना सिखाया है, लेकिन हम बाप की वजह से बेटे पर इतबार नहीं कर सकते। कम से कम मैं नहीं कर सकता। उससे हाथ उठाते हुए ऐलान किया। जबल अब भी स्क्रीन को तकता रहा। कुछ शाहवहाँ, कोई ताल्लुक सा, कोई कशिश सी। नजरें फेर लेना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। मेरी बात दोबारा मत काटना। बिलाखिर उसे स्क्रीन से नसें हटा ली, कुर्सी को घुमाया और अब उसका मुकम्मल रुख उस लड़की की जानिब था। 5 लोग, इन 5 लोगों को तोड़ना, जोड़ना या फिर एक जगह साथ लाना आसान नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ पुष्प पे बांधे। अब वो स्क्रीन के सामने खड़ा था। हर महल के 4 सुतून होते हैं और एक छत, चाहे महल अंदर से कैसा भी हो। छत और सुतून उसे हर तबाही से बचा सकते हैं, और अगर एक सुतून निकाल दो तो महल गिर जाएगा। अब की दाएं कोने वाले लड़का बोला था। जबल ने सर को हफीफ सी जंबिश दी। मगर महल का दूसरा सुतून तामीर करने में वक्त ही कितना लगता है। उसे नसें दोबारा स्क्रीन पे जमा ली। 2 कोने, 2 मर्द, जबरीश, सुल्तान, दूसरे 2 कोने और सुखरूफ, शादान। वो उन 4 लोगों को देखेगा। वो 4 टारगेट थे और 5वां। सुतून छोड़ के मैंने 5वीं चीज पे गौर किया और मुझे मालूम हुआ कि छत, घर का सबसे जरूरी हिस्सा, घर की छत जो धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी से बचाती है। उसकी नजरों में धीरे धीरे सफाकी उतरने लगी। सो मैंने सोचा छत छीन ली जाए। तुम जानते हो उन सब में छत कौन है? वही जिस वक्त स्क्रीन का हिस्सा नहीं। दरमियानी कुर्सी वाला लड़का बोल उठा। जबल के होंठों के कोने हल्की सी मुस्कुराहट में डले। मैं अपने राज खुद से भी नहीं कहता, बस ये जान लो कि छत तहफ़्फ़ुज़ देती है, धूप से चलकर छांव बख्शती है, ठंडी ठार बारिश सहकर अपने बासियों को गर्माहट बख्शती है। इन सब लोगों में छत कौन है? हसन सुल्तान। वो दोनों बायक वक्त बोले। जबल खामोश रहा और खामोशी से वापस उसी जगह आकर बैठ गया। लम्हे मिनट में बीत गए, मिनट घंटों में। आसमान से नीले बादल रुसद हुए और रात की स्याही ने सारी को अपनी लपेट में लिया। जावर खड़ की सारी तारीकी को लताड़ कर कई गलियों के चक्कर काट कर वापस उसी कमरे में जहां स्क्रीन का राज था। आओ तो जबल खान उसी जगह स्क्रीन के सामने उसी मंजर को बार बार तक रहा था। बाकी स्क्रीन्स पे भी अब वही चेहरा था। कहीं वो कैफे से बाहर निकल रही थी, कहीं वो चाय का कप हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी, कहीं वो उदास सी और कहीं संजीदा। जबल अजलाल खान को उसका हर हर नक्श दिल पे कड़ता महसूस हुआ।
اپنی 26 سالہ زندگی میں اس نے آج تک کسی عورت کو اتنا خوبصورت نہیں پایا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی یا اس سے لگتی تھی، وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ دفاتر دروازے پہ کاہٹ سی ہوئی، ایک مانوس سی آہٹ۔ جبل نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ چونک کر اسکرین پہ چلتے منظر سے نظر چرائی۔ اس کے جذبات میں صداقت تھی، پھر انہیں چھپاتا کیوں کر؟ یارا جبل خانہ۔ سر پہ جالی دار ٹوپی جمائے، آنکھوں میں نیند کا خمار لیے بہرام خان اس کے حق میں کھڑا تھا۔ رات کے 10:30 بج گئے ہیں، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ صبح والے دورے کے بعد اب واپس آیا تھا اور جبل انوس وہیں تھا۔ کام؟ اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اور ہمارا کام صرف یہ لڑکی کب سے ہو گئی؟ آخری اطلاعات تک تو ہمارا کام باقی 3 مردوں سے بھی تھا۔ کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا تو بہرام کو تشویش ہوئی۔ وہ جبل کے حق میں آ کر رکا اور دونوں ہاتھ اس سے کندھے پہ رکھے، پھر زور سے دبایا۔ جبل نے سکون سے آنکھیں مون لیں، وہ مضبوط ہاتھوں سے یوں ہی اس سے کندھے دباتا رہا۔ جب تک دماغ سے کرو گے نا تب تک کام ہوتا رہے گا، اور جب اس خانہ خراب دل کو بیچ میں لاؤ گے تب کام روک بن جائے گا جبل خانہ۔ اس سے کندھے دباتے مخصوص انداز سے پکارا تو جبل مسکرایا۔ خود کو روگ میں مت ڈالو، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی سی تھی۔ جبل نے اس کے دونوں ہاتھ کندھوں سے گزار کر اپنے ہاتھوں میں لیے، یوں کہ بہرام کی تھوڑی اس سے کندھے سے ٹکرائی۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا رہا تھا، پھر ان کو باری باری چوما۔ مجھے جو ہو گیا ہے نا اس کا علاج ساری دنیا کے پاس نہیں، تم خود کو الزام کیوں دیتے ہو؟ وہ نرمی سے بولا، پھر اس کا بازو ایک طرف سے گھما کر اسے اپنے سامنے والی کرسی پہ بٹھایا۔ تم اچھا خاصا بے شرم ہو گیا ہے، چھوٹے بھائی کے سامنے اپنے عشق کا ذکر کرتے ہو۔ وہ نروٹے بچے کی طرح بولا۔ جبل ہنس پڑا، اس کی ہنسی بڑی دل فریب تھی، یوں جیسے کوئی مدتوں بعد کوئی آس بر آئی ہو۔ تم بھی تو میرے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرتے ہو، بلکہ ملاقاتیں کرتے ہو۔ وہ تو حق حلال کی منگیتر ہے، 3 ماہ بعد شادی ہے میری، تمہیں تو یہ لڑکی 3 سالوں میں بھی نہیں ملے گی۔ وہ روانی میں کہہ گیا، مگر ایک لمحہ لگا تھا اور جبل خان کا چہرہ تاریک ہو گیا، بنا چاند کے اندھیری رات کی طرح۔ تم کو برا لگے گا لیکن جبل خانہ، حقیقت کو تم نہیں بدل سکتے۔ میں بدلنا بھی نہیں چاہتا، تم نے شاید غور نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سلطان صفدر کا چہرہ ہے۔ بہرام کو تعصب سا ہوا۔ کیا معلوم تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو؟ میں جہاں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں وہاں غلط فہمی اور غلطیوں کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اسے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ خیر، کل ایجنٹ کو بلوا لینا، اور رات کے وقت برادری کے لڑکوں کو بھی، میرے پاس منصوبہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر چند بٹن دبائے، اسکرین ساریک ہو گئی، کمرے میں اب ملکجی سی روشنی تھی۔ ہم اس لڑکی کے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں جبل۔ یہ سلجھا ہوا ٹھہرا سا لہجہ، یہ بہرام کوئی اور تھا۔ جبل خان اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے اگر وہ یہاں آ گئی تو تم جذبات سے کام لوگے۔ تمہیں میری فکر ہے؟ نہیں۔ وہ ترنت بولا۔ مجھے علاقے کی فکر ہے، مجھے زمین کی فکر ہے، مجھے داجی کے لوگوں سے کیے وعدے کی فکر ہے۔ وہ اٹھا اور جبل خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ جبل اس سے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ بہرام اتنا بڑا کب ہوا؟ جذبات دیمک ہے، تخت کھا جاتے ہیں۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے قد اور عمر سے بڑی بات بتا رہا تھا۔ جبل کو سمجھ نہ آیا اسے کیا تسلی دے کہ وہ محبت سے تصویرداری کا جھوٹ کہے۔ مجھے میرے جذبات پہ اختیار ہے بہرام، وہ میرے لیے میرے حریف کی طرح آئے گی، اور وہ سیاستدان رقیب کی طرح۔ وہ ترکی پر ترکی بولا۔ تم کیا چاہتے ہو میں کیا کروں؟ میں شراکت چاہتا ہوں، کیونکہ تم مانو یا نہ مانو جذبات تمہارے دامن سے چمٹ چکے ہیں۔ دامن جھٹک لینے سے تم آزاد نہیں ہو جاؤ گے۔ کیا تمہیں تخت کی طلب ہے؟ جبل پوچھ رہا تھا، طنز کی کوئی رمق اس کے لہجے میں نہیں تھی۔ ہم کو جس دن تخت ملا اسی دن اس کا کایا پلٹے گا۔ وہ ہنس کر بولا۔ جبل مسکرا بھی نہ سکا۔ غصے کا تیز آدمی ہے ہم، تم جانتے تو ہو۔ ہم کو شراکت چاہیے تاکہ جس وقت تم کمزور پڑنے لگو چارج ہمارے پاس آ جائے، فیصلے کا اختیار ہمارا ہو، اور مجھے یقین ہے تم ایسا وقت نہیں آنے دو گے جب فیصلہ بہرام خان کو لینا پڑے۔ تم مجھے امتحان میں مبتلا رکھنا چاہتے ہو تاکہ میں کمزور نہ پڑوں، اور فرض کرو اگر میں کمزور پڑ گیا۔ وہ اس کے اندر تک اترنا چاہتا تھا۔ تم نہیں پڑو گے، میں جانتا ہوں۔ جب فیصلے کا اختیار میرے پاس آئے گا تب تم الرٹ رہو گے۔ تمہیں رہنا چاہیے جبل۔ وہ اس سے کندھا تھپتھپاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تم اتنے بڑے کب ہوئے بہرام؟
وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ وہ دروازے پہ رک گیا، آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری، چہرے پہ ہنسا کا سایہ تھا۔ 5 سال کا تھا تب سے سن رہا ہوں، ہمارا پیسہ کوئی لے گیا، ہماری زمین ضبط ہو گئی۔ بڑا تو میں 16 سال کی عمر میں ہو گیا تھا جب داجی نے کہا تھا وہ سکون سے نہیں مر سکتے، ان کے دل پہ بڑا بوجھ ہے۔ اس کی آواز آنسو کی بوجھ سے بھاری ہونے لگی۔ جبل نے ہونٹ کھینچ لیے، تکلیف تھی۔ ان کا دل بھاری تھا کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس روز میں 16 سال کا بہرام نہیں رہا تھا، 14 سال پہلے میں بہت بڑا ہو گیا تھا، تم نے شاید غور نہیں کیا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، وہ پل بھر میں ہی دروازہ پار کر گیا تھا۔ جبل خان کو آج اندازہ ہوا تھا کہ 14 سال پہلے اپنی عمر سے بڑی مسافت طے کرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ زاور کھڑ میں کئی بہرام اور جبل خان تھے، مگر اب اور نہیں، اب بس دہر، اب انصاف کے باب کھولے گا، انہیں یقین تھا۔ موجودہ دن 8 جنوری صبح 6 بجے۔ تہخانے میں گمبھیر خاموشی کا راج تھا۔ جبل خان کرسی پہ بیٹھا تھا اور اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو اس کے ساتھ 2 نفوس کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ کانسی رنگ کے مخمل کے جوڑے کے اوپر بڑی سی سیاہ شال پہنے، شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر ساری سنجیدگی لیے، وہ کہانی کا گمشدہ کردار تھی۔ وہ حنظلہ احمد زئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس کا شفاف چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ 3 سال قبل والا چہرہ مختلف تھا۔ شادان عین اسے قدموں کے قریب بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ماتھے پہ جمع خون اس کی شرٹ سے خالی جسم۔ حنظلہ نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا اور جھک کر اس کی دور پڑی شرٹ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دی۔ اس کا جسم چھپ گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، 30 کے قریب عمر۔ تاثرات اس کے بھی بہرام سے مختلف نہیں تھے۔ ہاتھ میں اس کے بھی میڈیکل کٹ تھی۔ جبل اب ان دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ میری بہن ہے، ڈاکٹر بننے والی ہے، ہاں بنی نہیں ابھی، لیکن تم لوگوں کا علاج کر سکتی ہے۔ اور یہ اس سے مرد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا کزن ہے، 4 سال پہلے اس کی میڈیکل کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور یہ پروفیشنل ہے، فکر مت کرو۔ تسلی دیتے ہوئے اس سے بہرام کو اشارہ کیا۔ وہ اب نیچے فرش پہ گدا لگا رہا تھا، ساتھ اس سے شادان کو کسی بےحد ہلکی شے کی طرح اٹھا کر گدے پہ پٹک دیا، پھر زبریج کو سہارا دے کر گدے کے دوسرے کونے پہ بٹھایا۔ حسن کی اور پڑھا تو اس سے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود بڑی دقت مشکل سے اٹھا بازو میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی باقاعدہ بھرنے لگا تھا۔ مرد کو درد ہوا تھا۔ سلطان تم یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ، سفرخ بڑی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ میں ان سے کہتی ہوں سب سے پہلے تمہیں دیکھیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھی، ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ ایک طرف موڑا اور اب اس کی گردن پہ لگے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ سلطان پرسکون سا اس کے سامنے بیٹھا تھا، یوں جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو اور بالآخر اسے طبیب مل گیا ہو، طبیب بھی وہ جس کے چونے پہ ہر زخم منتمل ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں زخرف۔ اسے چہرہ موڑنا چاہا مگر وہ ایک بار پھر ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ جبل خان اپنی جگہ کھڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی آگ کے لاوے نے اس کی آنکھوں سے اس کے دل تک سرایت کی اور ایک لمحے کے اندر اس کے دل کو خاک سر کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہو تم، اپنی حالت شیشے میں دیکھو گے تو خود کو پہچان نہیں پاؤ گے تم۔ ایسی حالت تو کوئی کسی اشتہاری ملزم کی بھی نہیں کرتا۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ تمہیں درد ہو رہا ہے نا؟ جس اینگل پہ تم نے میری گردن رکھی ہے وہاں درد بھی ہوگا اور خون بھی بہے گا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تو زخرف کو کھول اٹھا۔ اس سے فوراً سلطان کے چہرے کا رخ واپس اپنی سمت موڑ لیا۔ یہ لیلا مجنو پارٹ 2 کی شوٹنگ کب تک چلے گی؟ بہرام نے ان پہ چوٹ کی۔ حنظلہ اس کا علاج پہلے کرو، یہ ابھی اس آدمی ہمارے ساتھ چلے گا، اسے علاج کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی جائے گا۔ جبل خان کے اگلے اعلان پہ زخرف نے چونک کر اسے دیکھا۔ سلطان نے بس ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی، اس کی آنکھیں چل رہی تھیں۔ چلنے کے قابل ہو یا علاج کی ضرورت ہے؟ میں چل سکتا ہوں۔ زخموں سے چور بدن کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم اسے اکیلے لے جا کر مارنا چاہتے ہو، جو بات کرنی ہے یہیں کرو۔ حسن سلطان کی سنجیدہ آواز سے جبل نے گردن تیزی کر کے اسے دیکھا۔ مارنے کے لیے تو یہاں بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سے بغیر دیکھے بہرام کو مخاطب کیا۔ میں تم سے بہت مایوس ہوا ہوں بہرام، تم اس کا منہ تک بند نہیں کروا سکے۔ بہرام چپٹنے کے انداز سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا تو اس سے کمرے میں اسی دل خراش چیخیں گونجی تھیں۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس پہ گولیاں لگی تھیں۔ جب تک ہماری بات ہوگی تم ان میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، ورنہ میں تم سے یا تمہارے کسی اور آدمی سے بات کرنے میں
دلچسپی نہیں رکھتا۔ سلطان صفدر بے لچک لہجے میں بولا۔ جبل نے محض سر ہلایا، پھر بہرام کو ایک اشارہ کیا۔ بیرسٹر صاحب کو الگ سے رکھو، بازو کی پٹی کرواؤ، انجینئر صاحب کو بھی ہوش دلاؤ اور صحافی کو بھی، ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ کہتے ہوئے اسے دوسرے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دیتا آیا اور سلطان کے ہاتھ اس کی پشت پہ لے جا کر باندھے۔ اس سے مذمت نہیں کی، وہ اس کی پشت پہ دھکا دیتے ہوئے اب اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ سلطان خاموشی سے چلتا رہا، اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ دہر کا یہ نیا کھلنے والا باب اپنے ساتھ مسائل لایا تھا، ایسے جن کے حل سلطان صفدر کے پاس فی الحال نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد تہ خانہ حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف شادان اور حسن تھے اور دوسرے کونے میں زخرف اور سبریج۔ مرد ڈاکٹر شادان کے سینے، بازو اور گردن کے زخم دھو کر ان پہ مرہم لگا چکا تھا، ساتھ ایک شرٹ پہنا دی۔ حنظلہ حسن کے بازو کی پٹی مکمل کر کے ہٹی اور اب اسے شادان کے چہرے کو صاف کرنا تھا۔ اس کے ماتھے پہ اچھے خاصے زخم تھے، یقیناً یہ بہرام کا کام تھا۔ اس کو بے اختیار اپنے بھائی پہ غصہ آیا۔ شادان تھوڑی دیر قبل ہی سینے پہ لگنے والی دوا کی جلن سے ہوش میں آ چکا تھا، بغنودگی میں تھا۔ آنکھوں کے آگے مناظر دھندلے پڑ رہے تھے۔ حنظلہ نے جو ہی دوا میں ڈوبی روئی اس کے ماتھے سے مسکی۔ شادان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اسے درد ہوا تھا، مگر منظر اب بھی دھندلا سا تھا۔ اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی اور اس کا چہرہ واضح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حنظلہ خاموشی سے دھیان سے اس کے ماتھے کے زخم صاف کر رہی تھی اور وہ نیم دھندلی نظروں سے اسے دیکھتا کر آتا رہا۔ کئی بار شادان نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود، اس کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہ تھی۔ وہ اب اس کے ماتھے پہ بینڈیج لگا رہی تھی۔ شادان کی آنکھیں مکمل واں ہوئیں اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اسے دیکھ وہ ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا۔ آنکھوں کے آگے سے دھندلاہٹ چھٹنے لگی۔ 3 سال، وہ 3 سال جس سہراب کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، وہ دہر کے اس باپ کے پیچھے حقیقتاً اس کے سامنے تھی، یا یہ کوئی خواب تھا؟ وہ سخت بے چین تھا۔ اس سے آنکھیں جھپک کر کھولی، پھر آنکھوں کو مسلا۔ ہر بار کی طرح منظر تبدیل نہیں ہوا، منظر وہی تھا۔ وہ دم سادے سانس لیے بغیر اسے دیکھے گیا، پلک جھپکنا، سانس لینا، لبوں پہ لگا کفل توڑنا، سب ذہن سے رفع ہوتا گیا۔ اگر یہ خواب تھا تو اسے حقیقت سے خوف آیا، اور اگر یہ حقیقت تھی تو خواب سے زیادہ خوبصورت۔ وہ اس کے چہرے کے زخم صاف کر رہی تھی، آنکھوں میں بے تنائی، انداز میں غیر شناسائی سی تھی۔ سید شادان شاہ کے لیے یہ لمحہ پھر بھی جنت سا تھا۔ کیا وہ مر چکا تھا، یا پھر کبھی کبھار زندگی میں بھی جنت مل جایا کرتی ہے؟ خانی، اس کے لبوں سے دھیرے سے بغیر آواز کے ایک لفظ برآمد ہوا۔ حنظلہ کے سنجیدہ تاثرات میں کوئی دراڑ نہ پڑی۔ خانی، یہ تم ہو؟ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی تھی، ایسی آواز جو کئی سالوں سے سیراب نہ ہو سکی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں شہر طلسمات کی ساری روشنیاں آ کر ٹھہر گئیں۔ خانی، کچھ بولو، کیا یہ واقعی تم ہو؟ اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا تم جانتی ہو؟ وہ ارد گرد سے بے نیاز سا، آواز سیمی تھی، نگاہیں بے قرار۔ ان لوگوں نے تمہیں بھی اغوا کیا ہے؟ اس سے اب کے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر زخم چل اٹھے۔ خانی، تم کچھ بولو بھی۔ اس سے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر ایک سناٹے دار تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ چہرے پہ ہاتھ لیے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے بہرام کو دیکھے گیا۔ وہ گوایا، خانہ خراب، تبھی ماں بہن کی جیسی ہوتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بہن ہے وہ، ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ وہ اب اس پہ گرا رہا تھا۔ حنظلہ کچھ کہے بغیر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ شادان ہکا بکا اسے دھک رہا تھا، اس کا انداز روبوٹک سا تھا۔ وہ اب زبریج کی اور پڑھ رہی تھی۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ مجھ سے ملنے کے لیے مجھے کڈنیپ کروا لیا؟ فرینڈ زبان میں کہے ہوئے ان الفاظ سے جہاں حنظلہ کے قدم زنجیر کیے، وہیں بہرام کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ کس زبان میں بات کر رہے ہو تم؟ اس سے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ چڑھا۔ خبیث انسان، پہلے بات کرنے دو پھر مار لینا۔ وہ بگڑ کر بولا، یہاں بات شروع کرتا ہوں، یہاں تمہارا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ تمیز ہے تم میں؟ 2 لوگوں کو بات کرنے دو گے یا نہیں؟ 3 سال بعد ملے ہیں ہم یار، کوئی سپیس ہوتی ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا۔ سبریج، حسن، سخرو، ہر کوئی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ تھی وہ لڑکی جس کے حصول کے لیے وہ 3 سالوں سے در بدر تھا؟ یہ ذلیل انسان کیا کہہ رہا ہے حنظلہ؟ بہرام اس کی طرف مڑا۔ وہ گڑبڑائی، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگلی بار اس کے سر پہ مت مارنا۔ بہرام نے سمجھ کر سر ہلایا، جبکہ شادان مسکرایا۔
تمہیں میری اتنی فکر ہے؟ اوہ، سمجھ سکتا ہوں۔ اب تم اپنے بھائی کے سامنے مجھے تھوڑی پہچان سکتی ہو۔ وہ اب بھی روانی سے فرینچ بول رہا تھا۔ ارسلہ کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ شادان کو فرینچ بولتا دیکھ بہرام واقعی یقین کر چکا تھا، اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ اسے تعصب سا ہوا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہانی۔ یہ الفاظ مختلف تھے، ان میں ایک حدت سی تھی۔ اسے اپنا سامان جلدی جلدی کٹ میں واپس ڈالے، بہرام کی طرف ایک نظر دیکھا اور تیز تیز قدم لیتی وہاں سے چلی گئی۔ شادان تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں سے غائب نہ ہو گئی۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ تہخانے میں موجود اس کے باقی ساتھیوں نے شادان کی آنکھوں میں ایسی چمک آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ قید کے بعد رہائی ملتی ہے، سب نے سنا ہے، مگر کہ قید کے اندر کئی سالوں کی گھٹن سے آزادی بھی ملتی ہے۔ 8 جنوری صبح 6:30 بجے۔ لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز، قہوے کی گرتی ہوئی دھار، بس یہ 2 آوازیں تھیں جو اس کمرے کی مقدس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ سلطان صفدر بندھے ہوئے ہاتھوں اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے سخرخ بیٹھی تھی۔ جبل خان کیتلی اونچی کیے قہوے کی دھار کپ میں گرا رہا تھا۔ ساتھ میڈیکل کٹ لیے وہی آدمی کھڑا تھا جسے سلطان نے تہخانے میں دیکھا تھا۔ وہ جبل خان کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کمرے کی ایک ایک چیز کو نقش کر رہا تھا۔ تہخانے سے یہاں آتے ہوئے اسے 2 منٹ ہی لگے تھے اور اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اسے اس کی سیٹنگ دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ یہ کمرہ رہائش گاہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھتے ہوئے جبل خان کو 2 بار اپنا موبائل نکال کر کچھ دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ کیا وہ کسی سے ہدایات لے رہا تھا؟ قہوہ یا چائے؟ جبل نے سوال کرتے ہوئے ٹرے میں رکھے 2 کپ اس کی طرف بڑھائے۔ ایک میں چائے تھی اور دوسرے میں قہوہ۔ تمہارا باس کون ہے؟ سرد ہڈیوں کو چٹکا دینے والے سوال پہ جبل نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اپنا باس خود ہوں۔ پھر تم ماسٹر مائنڈ نہیں ہو؟ یہ پلان تمہارا نہیں ہے نا؟ اس وقت وہ محض اندازے لگا رہا تھا، سچ جھوٹ وہ لوگوں کی آنکھوں سے جاننے کا عادی تھا۔ جبل محسوس ہوا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس سے قہوے کی پیالی ہاتھ میں لی، ساتھ ڈاکٹروں کو اشارہ کیا۔ اس سر کو ہم دیتے میڈیکل کٹ سے سامان نکالنے لگا تھا، ساتھ اسے سلطان کے ہاتھ کھول دیے۔ کیونکہ سب پلانڈ ہے، سب فکسڈ ہے۔ تمہارے فیصلے، تمہارے ریئیکشنز، تمہاری اسٹریٹجی۔ تم مداری کا وہ کھیل کھیل رہے ہو جہاں تمہارے قدم رسی پہ جمے ہوئے ہیں۔ ذرا سی بھی بھول چوک نہیں، تم باس ہو سکتے ہو، ماسٹر مائنڈ نہیں۔ کیونکہ باس آن دی اسپاٹ فیصلہ لیتا ہے، ماسٹر مائنڈ نہیں۔ وہ اپنے پلان سے نہیں چونکتا۔ میں نے تمہیں ایک بار بھی آن دا اسپاٹ فیصلہ لیتے نہیں دیکھا۔ تم وہ کر رہے ہو جو تمہیں کرنے کا کہا گیا ہے۔ وہ بولتے ہوئے رکا، ڈاکٹر کے ہاتھ سے روئی اور دوائی لی اور خود اپنے چہرے پہ ملنے لگا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں سرخی سی دوڑ جاتی تھی، مگر یہی آنکھیں وہ جبل خان کی آنکھوں پہ گاڑے بیٹھا تھا۔ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس سے اپنا مدعا دہرایا۔ لیکن میں نے تو تم سے کہا ہی نہیں کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے بھی۔ یہاں سب میں ہوں، جبل اجلال خان۔ کیا تمہارا ماسٹر مائنڈ کوئی ایسا انسان ہے جسے سامنے نہیں لایا جا سکتا؟ سلطان نے دوا کی شیشی میز سے رکھی، پھر جھک کر روئی کو ہلکا سا بھگویا اور اب وہ اسی روئی کو اپنے ہونٹوں کے پاس سوڑی کے نیچے مل رہا تھا۔ یا پھر کوئی ایسا جسے میرے سامنے نہیں لایا جا سکتا؟ تم یہاں میرے سوالوں کے جواب دینے آئے ہو نا، نہ کہ میں تمہارے۔ تم میرے ہوسٹیج ہو، میں تمہارا نہیں۔ اس سے قہوے کی گھونٹ لیتے ہوئے دلچسپی سے کہا۔ ایجنٹ صحیح کہتا تھا، سلطان صفدر کو مات دینا آسان نہیں تھا۔ وہ کھیل کے ہر داؤ پیچ سے واقف تھا، وہ واقعی سلطان تھا۔ لیکن تمہیں کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے، تم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہو۔ ہمیں باری باری یہاں لانا تمہارے کھیل کا حصہ ہے۔ اس سے روئی میز پہ رکھی اور اب روئی کے گولے سے تازہ روئی کھینچ کر نکالی۔ جبل بڑے انہماک سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ تم ہو ہی نہیں۔ میں لوگوں کو ان کے کام سے نہیں، کام کے انداز سے جج کرتا ہوں۔ تمہارا ہمیں یہاں لانے میں، بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم بس ہدایات فالو کر رہے ہو۔ تمہارے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ صحیح کہا نا؟ اسے دوسری روئی بھی واپس میز پہ رکھی، زخم صاف ہو چکے تھے، اب وہ اپنا سویٹر اتار رہا تھا۔ یکدم ہی پٹھوں میں ایسا کھچاؤ محسوس ہوا کہ سلطان صفدر کی روح تک پل پل آئی ہوگی، مگر منہ سے بس ہلکی سی کرا نکلی اور اس سے آنکھیں میچ لیں۔ سلطان، مجھے تم سے، تمہارے دوستوں سے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اپنی پوزیشن سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں وائلنس پہ یقین نہیں رکھتا۔ جبل کہہ رہا تھا اور سلطان اپنے سینے، پسلیوں اور گردن کے زخم صاف کرتے ہوئے خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ انتہائی بچکانہ عمل ہے جس کے تحت میں تمہیں اور تمہارے دوستوں کو یہاں لے آیا ہوں،
اتنے بڑے خاندانوں کے اتنے مشہور لوگ، لیکن یہ سب ایک پلان کے تحت ہوا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے واقعی ایک بچکانہ عمل دہرایا ہے؟ روئی والا ہاتھ ہوا میں لہراتے سلطان نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹی۔ ٹھیک ہے، ہم نے ویڈیو بنا دی، ہم تمہارے حق کے لیے لڑے، پھر کیا ہوگا؟ تم ہمیں واپس چھوڑاؤ گے؟ کیا ہوا اگر ہم وہاں جا کر اپنی بات سے مکر گئے؟ اور کیا ہوا اگر ہم نے تم پہ اغوا کا پرچہ کٹوا دیا؟ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جبل نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ واقعی ہوم ورک کر کے آیا تھا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ ہم تمہیں یہاں لائے کیونکہ تم اس وقت نوجوانوں کے لیے مرشد کا درجہ رکھتے ہو اور یہ بہت جلد اقتدار میں آنے والے ہو۔ میں الیکشن ہار بھی سکتا ہوں، یو نیور نو۔ اس سے کندھے اچکائے، اب اس سے گرد سے ٹیوب اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ نکال لی۔ بلکہ میں الیکشن نہیں بھی لڑ سکتا، جانتے ہو نا، کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں محض 7 دن باقی ہیں، بلکہ اب تو شاید 6۔ 3 نسلوں سے تمہارا خاندان سیاست میں ہے، اگر آج تک نہیں ہارے تو آگے بھی نہیں ہارو گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتے سلطان کے حق میں آ کر رکا۔ سید شادان کے منہ سے نکلا جھوٹ لوگوں کے سچ سے زیادہ سچا مانا جاتا ہے۔ اب وہ میز پہ دھری پچکی ہوئی ٹیوب سے کچھ کریم اپنی انگلیوں پہ نکال رہا تھا۔ خاتون جب کورٹ میں بولتی ہیں، کیس چاہے جو بھی، جج بھی جانتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ جبل اب ٹیوب سے نکلا مادہ اس کی پیٹھ پہ لگا رہا تھا۔ وہاں کافی زخم تھے۔ بہرام کم وقت کو اللہ پوچھے۔ حسن سلطان ایک کامیاب بیرسٹر ہے، جتنی اس کی سنی جاتی ہے اتنی کوئی اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ اور زبریج شاہ نواز سافٹ ویئر انجینئر، مگر وہ ملک کی سب سے بڑی NGO کے ساتھ منسلک رہا ہے، یونیسیف کے لیے کام کیا ہے، اور اہم بات یہ کہ وہ UN کے اجلاس میں شریک ہونے والا ہے۔ سو مختصر یہ کہ تم سب اس وقت ملک کے سب سے مشہور بھروسہ مند لوگ ہو، تمہارے الفاظ میرے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس سے آئنٹمنٹ والا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سلطان بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اسے بڑی برداشت سے انتظار تھا کہ کب وہ اس پہ اب سے حملہ کرے گا۔ سیاستدان تھا، اپنے چیسوں کی حسرت سے واقف تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں سلطان۔ جبلان کی آواز سرگوشی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ اب میڈیکل کٹ سے ادھڑے زخم جوڑنے کے لیے اوزار نکال رہا تھا۔ ہر اوزار کو نکالتا، مسترد کرتا، وہ اپنے کام میں محو تھا۔ اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں انہیں یہاں زندہ لایا ہوں، مگر یہاں سے واپس ان کی لاش بھی جا سکتی ہے اگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ بالآخر وہ ایک اوزار نکال چکا تھا۔ قریب کھڑے ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے وہ سوئی لی، جسم پہ ٹانکا لگانے والا دھاگا ڈالا اور واپس اس کی طرف بڑھائی۔ جبل خان اس کا مشکور ہوا۔ ہم پہ یوں بھی بڑے بڑے الزام ہیں، ایک اور صحیح۔ وہ رکا، بس ایک پل کے لیے۔ تم شاید صحیح کہتے ہو، میں ماسٹر مائنڈ نہیں ہوں، لیکن جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سفاک ہے، بہرام سے زیادہ جنونی ہے، اور تم سے زیادہ فصیح۔ سوئی کی نوک اس کی گردن پہ چوب ہوئی تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا وہ بغیر کسی نشے آور ادوار سلطان صفدر کا ادھڑا جسم سینے لگا تھا؟ مجھے یقین ہے تم انہیں اور خود کو سمجھا لو گے، تم ذہین ہو۔ اسے سوئی ایک طرف سے کھلی ہوئی کھال مٹکائی اور دھاگا اوپر کھینچتے ہوئے دوسری طرف کھال سے جا ملایا۔ سلطان کا رہا، اسے درد ہوا تھا، شدید درد۔ زخم پہ زور پڑنے لگا تو خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ وہ سب کے کڑے مراحل سے گزرتا چپ چاپ درد سہتا رہا۔ جبل خان کسی ماہر مگر ظالم ڈاکٹر کی طرح اس کے جسم میں ٹانکے لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا زخم مکمل طور پہ بند ہو گیا۔ اسے چھوٹی سی میڈیکل کینچی سے دھاگا کاٹا اور روئی سے اس کی گردن صاف کی۔ سلطان اعتراف کرنا چاہتا تھا کہ اگر اسے اس وقت بھرم نہ رکھنا ہوتا تو باقاعدہ چیخ چیخ کر روتا۔ درد تو نہیں ہوا نا؟ وہ روئی سے اپنے ہاتھ صاف کرتے سرسری سا بولا۔ میری اماں کہتی ہے جبل خان کا ہاتھ بہت ہلکا ہے۔ کہتے ہوئے وہ مسکرایا، ساتھ سلطان کو اس کا سویٹر اٹھا کر دیا۔ پہنو اور میرے ساتھ چلو، تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ سلطان نے مرے مرے ہاتھوں سے اپنا ہائی نیک سویٹر اٹھایا اور واپس پہن لیا۔ اسے اپنا جسم سونا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم کہاں ہو اور یہاں سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس سے جبل کے ساتھ گھر کے کئی حصے دیکھے۔ وہ اسے ایک مہمان کی طرح اپنا سارا گھر دکھاتا رہا، 7 راہداریاں، 7 کمرے، اور اگلے 7 منٹ بعد وہ اسے واپس سہ خانے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ان 4 اسیروں نے 5ویں اسیر کو واپس آتے دیکھا۔
کچھ تھا جو انہیں کھٹک گیا تھا، کچھ تھا جو ایک اسیر کے چہرے پہ بدل گیا تھا۔ سلطان صفدر اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا آدھا گھنٹہ قبل۔ جس وقت سلطان صفدر اس گرم کمرے میں بیٹھا اپنے زخموں پہ مرہم لگا رہا تھا، عین اسی وقت اس ٹھنڈے تہخانے میں 4 لوگ خاموش سے بیٹھے تھے۔ اوپر کو جاتے سینوں پہ 2 مسلح افراد کھڑے تھے۔ ایسے ہی 2 افراد تہخانے کی وسط میں چکر بھی لگا رہے تھے۔ سینوں کے اختتام پہ دروازہ بند تھا اور دروازے کے باہر بھی کھڑے لوگ مسلح تھے۔ حسن سلطان کی طرف آؤ تو وہ بڑے سکون سے پیر گدے پہ پھیلائے، کمبل گھٹنوں پہ ڈالے ہوئے تھا، کمر دیوار کے ساتھ ٹکا رکھی تھی۔ صرف وہ تھا جس کے ہاتھ آزاد تھے، باقی سب کے ہاتھ ان کی پشت پہ بندھے تھے۔ بہرام تہخانے کی وسط سے پستول ہاتھ میں لیے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر شیطان کی حالت پہ ترس آتا تھا۔ کیا اتنی زور سے مارا تھا جو وہ اپنا ذہنی توازن بگاڑ بیٹھا؟ اتنا بے رحم نہیں تھا ہمارا بہرام، اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ سنو بہرام خان، حسن اب زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتا تھا، سو سے پکار لیا۔ تم ہمیں مار تو نہیں دو گے؟ بہرام تنے ہوئے تاثرات لیے اس کی طرف مڑا۔ تم کو مار کھانے کا شوق ہے تو ابھی پورا کر دیتا ہوں۔ وہ بگڑ کر بولا۔ ساتھ آگے بڑھ کر شادان کے اوپر کمبل درست کیا۔ یکدم اسے ایک ماں کی ممتا سی محسوس ہوئی، بس اس سے کچھ ہو نہ جائے۔ ارے یہ مار نہیں، مطلب تم ہمیں جان سے تو نہیں مار دو گے نا؟ دیکھو سچ سچ بتانا، جھوٹے انسان کو جہنم میں لوہے کے جوتے پڑیں گے۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ بہرام جھوٹ بول دیتا مگر لوہے کے جوتوں کے خوف نے یہ نہ ہونے دیا۔ نہیں ماریں گے جان سے۔ وہ جان چھڑوانے کو بولا۔ حسن نے سکھ کا سانس لیا اور مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ مجھے ذرا سگریٹ دینا، یہ ٹھنڈی رات، یہ سہانا موسم، میرا موڈ ہو رہا ہے۔ بہرام نے باقاعدہ اسے گھور کر دیکھا۔ گھورا تو اسے باقی دوستوں نے بھی تھا مگر وہ کمال مہارت سے ان سب کو نظر انداز کر گیا۔ تم سگریٹ پیو گے؟ شکل سے تو شریف باپ کے بیٹے لگتے ہو۔ تو تمہارے باپ نے بھی تمہیں پیدا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بیٹا بڑا ہو کر اغوا کار بنے گا؟ وہ تنک کر بولا۔ غضب خدا کا، اچھے بھلے کافی پی رہے تھے ہم، اٹھا کر لے آئے یہاں، اور اب کب سے مارے ہی جا رہے ہو۔ اب 4 سگریٹ کیا مانگ لیے، تمہاری جان ہوا ہونے لگی۔ میں پوچھتا ہوں، جب تمہارا بجٹ ہی نہیں تھا تو 5 لوگوں کو اغوا کیا ہی کیوں؟ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا، پھر ٹھہر کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، کیا اس کی بیٹری چارج ہو گئی تھی؟ اب تم لوگ بھی ڈرو مت، بہرام بھائی نے کہا ہے نا جان سے نہیں مارے گا۔ شادان نے اسے یوں دیکھا جیسے کچا چبا دینا چاہتا ہوں۔ اس صورتحال میں بھی اسے مذاق سوچ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، گھر جیسا کمفرٹ نہیں ہے، لیکن دیکھو ہمیں یہاں گدا بھی مل گیا ہے، کمبل بھی ہے، سب گھر جیسا ہی ہے، بس اگر یہ وقتاً فوقتاً ہمیں دھونا چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں بھی ایک رعایت ہے۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ زبریج اور زخرف نے ایک بیزار نگاہ اس پہ ڈالی۔ کیا تھی وہ رعایت؟ ان لوگوں نے زخرف کو کچھ نہیں کہا، بس ثابت ہوا بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ اس کے اس انداز سے زخرف دھیرے سے ہنس پڑی۔ شادان نے ضبط کیا۔ اسی پل حسن نے سامنے کھڑے بہرام کو دیکھا۔ سگریٹ ملے گا یا نہیں؟ مانا کہ ہم ہاسٹیجز ہیں، لیکن بار بار مانگنا ہمیں پسند نہیں۔ تم جانتے ہو میں کس خاندان سے ہوں۔ کوئی اس کے خاندان کا بھرم توڑے۔ بہرام سب کے کھڑے مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، سینوں پہ کھڑے مرد سے سگریٹ مانگا۔ میں ایک وقت پہ 4 سگریٹ ساتھ پیتا ہوں، سمجھ آئی؟ نئی فرمائش درج کروا کر اسے شادان کی طرف دیکھا۔ اور بھائی کیسا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ شادان نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے پہلے ہو رہا تھا، اب نہیں۔ میرا خیال ہے ہم آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے زبریج؟ اس نے گول سیاہ آنکھوں سے زبریج کو دیکھا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ اس کے الفاظ ڈالر کی قیمت کی طرح بھاری تھے۔ حسن کی چلتی زبان تب رکی جب بہرام نے 4 سگریٹ اس کی طرف بڑھائے۔ حسن نے مسکرا کر سگریٹ اس کے ہاتھ سے لیا، پھر چونک گیا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہارے پاس اپنے سگریٹ نہیں ہے؟ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بے روحی سے کہہ کر ماچس نکال کر تیلی جلانے لگا۔ حسن کی شاطر آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ آگے کو ہوا۔ کیوں چھوڑا؟ لڑکی کے کہنے پہ؟ رازداری سے پوچھا۔ بہرام نے بغیر کچھ کہے 4 سگریٹ کو ایک شعلہ دکھایا۔ مفت مشورہ ہے، لے لو۔ یہ سگریٹ چھڑوانے والے چرچ پہ لگا کر جاتے ہیں۔ اے بکواس بند کرو، منگیتر ہے میری وہ۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ حسن سلطان نے اسے گردن سے دبوچ کر نیچے گرایا اور اس کی ہتھیلی پر 4 چلتے ہوئے سگریٹ رکھ دیے۔ بہرام تکلیف سے بلبلانے لگا۔ حسن انہیں سگریٹس کو اس کی پوری ہتھیلی پہ پھیرنے لگا۔ زخرف زبرج منہ کھولے بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ البتہ شادان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر برق رفتاری سے
اپنا گھٹنا بہرام کی گردن پہ رکھ دیا۔ اس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ اس کے لوگ فوراً اس کی اور بھاگے، مگر اس کی کلائی اچھی خاصی جل چکی تھی۔ مجھے مارو گے تم؟ حسن سلطان کو مارو گے؟ وہ غیر انسانی آنکھیں لیے اس پہ گھرا رہا تھا۔ بہرام کے اوپری سینوں پہ کھڑے ساتھی بھی اس کی اور بھاگے۔ اس کی ہتھیلی کو پوری طرح جلا چکا تھا۔ بہرام کے ساتھیوں نے گھسیٹ کر حسن کو اس سے دور ہٹایا، مگر شادان نے پوری قوت سے اپنا گھٹنا بہرام کی ناک پر دے مارا، اور وہ یہ سب بس حسن کا ساتھ دینے کے لیے کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے بعد وہ حسن کو چھوڑ دے نہیں، اور وہ اکیلا پٹتا رہے۔ اس سے گوارا نہیں تھا، کیوں یہ اس سے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد بہرام کے لوگ اسے چھڑوا چکے تھے۔ حسن اور شادان کے چہرے پہ 2 سے 3 مکوں کی برسات بھی ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں گدے پہ گرے ہوئے گہری لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ زخرف اور زبریج انہیں بندھے ہوئے ہاتھوں سے ان کے قریب گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھے۔ زخرف کا بس نہیں چلتا تھا، وہ ان کا گلا اپنے ہاتھوں سے کھونٹے۔ وہ ایسی سنگین صورتحال میں ایسی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے تھے؟ تمہارا دماغ خراب وراب تو نہیں ہو گیا؟ وہ تمہیں کتنا مار سکتا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ حسن کو ڈپٹنے لگی۔ پس منظر میں بہرام حسن کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہا تھا۔ اس کے ساتھی بڑی مشکل سے اسے سنبھال رہے تھے۔ اس کا ہاتھ جل رہا تھا۔ او خدایا، اس کی روح تک جل رہی تھی۔ اس کی ہر گالی کے جواب میں شادان 4 گالیاں مزید دے رہا تھا۔ تو اس نے مجھے کیوں مارا؟ میرے بازو پہ گولیاں لگی تھیں، لیکن اسے میرا پلستر اتار کر پھینک دیا۔ یہ مجھے دوبارہ ہاتھ لگائے، میں اسے دوبارہ ماروں گا۔ حسن بلند آواز سے بولا، اس کے انداز سے ضدی بن تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے اس پہ یہ تمہاری ذرا سی مار اثر کر جائے گی؟ او بی بی، وہ فلمیں ہوتی ہیں جہاں مرد کو درد نہیں ہوتا۔ اصلی زندگی میں مرد کو سوئی بھی چبھے جائے تو 10 دن ماں کے پلوں میں چھپ کر ہوتا ہے۔ وہ ہنوز اپنی ڈٹھائی پہ قائم تھا۔ حسن سلطان کو مارے گا؟ زخرو اس سے عاجز آنے لگی۔ اس سے مدد طلب نظروں سے زبریج کو دیکھا۔ تم ان دونوں کو سمجھاؤ پلیز۔ زبریج نے ٹھنڈی برف نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ جب تم دونوں کا یہ پلان تھا تو مجھے شامل کیوں نہیں کیا؟ اس کا اشارہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اگر میں بھی ہوتا تو ہم ان لوگوں کو چلنے جیسا نہ چھوڑتے۔ حسن اس کی بات پہ مسکرایا۔ زخرف نے بے یقینی سے اسے دیکھا، یعنی وہ گٹھ بندھن جوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اسے یوں ہی بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر وہ رکی۔ وہ تینوں ایک جیسے ہی تو تھے۔ اس وقت اسے شدت سے سلطان یاد آیا۔ تم تینوں سدھر نہیں سکتے نا؟ ٹھیک ہے، اب پٹتے رہو، اللہ کرے یہ لوگ تمہاری ٹانگیں توڑ دے۔ وہ غصے میں کہتے ہوئے اٹھ گئی اور واپس اپنی کرسی پہ جا کر بیٹھ گئی۔ بہرام زخمی شیر کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ ہاتھ پہ آئنٹمنٹ لگا لی تھی، مگر وہ چل رہا تھا۔ اس کا واقعی دل کر رہا تھا ماں کے پلوں میں چھپ کر رو آئے۔ کون سا کسی نے دیکھ لینا تھا، مگر غضب تو یہ تھا کہ اس کی ماں اپنی ماں سے ملنے گاؤں سے باہر گئی تھی۔ دوسری طرف حسن اب سیدھا اٹھ کر بیٹھا، ماتھے پہ بل اب بھی تھے۔ زبریج اور شادان بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ گدا نہ ہو جیسے ان کے والدین کا بھیجا ہوا ترکا ہو۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے تنی ہوئی گردن کے ساتھ وہ سامنے بہرام کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب تم لوگوں کے اندر اغوا کاری کے بنیادی ایٹیکیٹس تک نہیں تھے تو تم لوگوں نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ چہرہ سنجیدہ، سوال سیدھا بہرام سے، جس سے رخ موڑ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ حسن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ معذرت، مگر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تم کڈنیپنگ کی فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے۔ تمہارا مستقبل ہے ہی نہیں آگے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے اس کا؟ آخری بات اس سے زبریج کو دیکھ کر پوچھی۔ وہ کیا جواب دیتا؟ روٹی کی طرح سیک دیا تھا بیچارے کو۔ ہر اغوا کار اپنے ہوسٹیج کو کھانا لا کر دیتے ہیں، تم نے دیا؟ وہ انگلی اٹھا کر اس کی جڑ پہ اتر آیا تھا۔ اب ہم جیسے خاندانی لوگ جو مانگ کر کچھ نہیں کھاتے، ان کا کیا؟ اسے چپ کروا لو ورنہ آج اس کا لاش جائے گا یہاں سے۔ بہرام غصے سے پاگل ہوا۔ شادان نے ایک کمینی نظر سے اسے دیکھا۔ 10 سال میں ہم 4 لوگ اسے چپ نہیں کروا سکے۔ تم کس کھیت کے بانس ہو؟ کھیت کی مولی نہیں ہوتا؟ حسن نے اپنی جنرل نالج میں اضافے کے لیے پوچھا۔ ہوتی ہوگی، لیکن اس کی شکل ہے مولی والی۔ شادان چل کر بولا۔ اسی پل بہرام نے آگے بڑھ کر اس سے مکہ مارنا چاہا کہ حسن بیچ میں آ گیا۔ نہ تشدد نہیں، منہ سے بات کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ وہ شادان کے آگے تن کر کھڑا تھا، جیسے ایک ماں مرغی اپنے بچے کو پروں میں سمیٹ لیتی ہوں۔ بہرام نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہو گیا، ہاتھ میں چلن بڑھ گئی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 24 گھنٹے ہونے والے ہیں اور کسی نے ہم سے پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا۔ ایسے ہوتی ہے کڈنیپنگ؟ یہ حال ہے ابھی سے، تو آگے جا کر کیا کر لوگے تم؟
میں تمہیں بتا رہا ہوں اس فیلڈ میں تمہارا کوئی اسکوپ نہیں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اور وہ اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا مگر بہرام نے اسی پل اس کے منہ پہ ڈھیر ساری ٹیپ لگا دی۔ حسن تڑپ کر رہ گیا، یہ وار کاری تھا، وہ گوگاں کی آواز بھی نہ نکال سکا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئیں۔ بہرام تو بہرام، حسن سلطان کے ساتھیوں نے بھی اس کا منہ بند ہونے پہ شکر اور کلمہ پڑا تھا۔ اب وہاں سکون تھا، ڈھیر سارا سکون۔ وہ بار بار اپنی گردن نفی میں ہلا رہا تھا، کوئی کھولو اس بیچارے کا منہ،